अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी के सेशन में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 28 और हम अपना सब्जेक्ट जो कवर कर रहे हैं वो है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर्स में हमने स्टार्ट में क्या किया था कि टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस पे बात की थी, लेकिन उसके बाद हमने पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट किए हैं 1 to 140। ये एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करके आए हैं। 141 से आज हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है हज़रत ख़तीजा और हज़रत अबू तालिब। ये दो जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्पॉर्टेंट रिलेटिव्स। हज़रत ख़तीजा आपके वाइफ थी और हज़रत अबू तालिब आपके चचा थे। इनका इंतकाल होता है 10 नबवी में। अगर वो दूसरा ईयर पूछे तो वो क्या है 619 AD। नेक्स्ट हमारे पास है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबूवत के शुरू वाले साल थे, अवाइल के 3 साल तक आपने छुप के जो है वो इस्लाम की तबलीग की थी। और कहाँ पे तबलीग किया करते थे? हाउस ऑफ अरकम। हज़रत अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे जिनके घर में इस्लाम की तबलीग का काम होता था, और ये छुप के लोगों को जो है वो इस्लाम की तबलीग इस्लाम की दावत दी जाती थी। और 3 साल तक जो है यही सिलसिला जारी रहा। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4th नबवी में यानी नबूवत के चौथे साल अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग का काम जो है वो शुरू किया। और सबसे पहले कहाँ पे जो है उन्होंने खुतबा अपना या प्रीचिंग जो थी वो स्टार्ट की थी? जबल फ़ारान, जिसको माउंट सफ़ा भी कहा जाता है। सफ़ा मरवा दो पहाड़ियों के नाम सुने हुए ना हमने, उसमें से है माउंट सफ़ा। एक पहाड़ी जिसका नाम सफ़ा है उसको जबल फ़ारान भी कहा जाता है। तो वहाँ से फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग का काम जो है वो शुरू किया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो वहाँ पे जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात कहाँ पे ठहरे हुए थे? उम्मे हानी के घर। और उम्मे हानी जो थी वो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी। और मेराज का वाक़या सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हानी को ही बताया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेराज जब ये वाक़या हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से कहाँ तक सफ़र किया? आपने बैतुल मक़दस से सिदरतुल मुंतहा तक जो है वो सफ़र किया। अब यहाँ पे देखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर जो है वो आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। वहाँ पे फिर जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और वहाँ से वो आपको सबसे पहले लेके गए थे बैतुल मक़दस में, ठीक है? ये जो फ़लस्तीन में मौजूद है। बैतुल मक़दस में आपने वहाँ पे अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को की जमात करवाई थी, यानी उन तमाम अंबिया कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो है आपकी इमामत में जो है वो नमाज़ अदा की थी। उसके बाद फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाते हैं। अब ये वो समटाइम्स पूछ लेता है कि सिदरतुल मुंतहा क्या है? ये एक दरख्त है, ठीक है? 7वें आसमान पे ये एक दरख्त है और ये वो हद है जहाँ तक जो फ़रिश्ते हैं ना उन वो जा सकते हैं। उससे आगे का क्या है, क्या चीज़ें आगे मौजूद हैं, इसके बारे में फ़रिश्तों को कोई इल्म नहीं है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले गए थे, उस दरख्त तक ले गए थे। उसके आगे जो है वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही गए थे। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग हिजरत। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी ना, तो एक शख्स था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जासूसी की थी कुफ़ार के लिए। तो उसका नाम था सराका बिन सजल, ठीक है? ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जब मेराज का ये वाक़या हुआ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस में ले गए और जब आपने नमाज अदा की थी वहाँ पे, तो अज़ान उस टाइम किसने दी थी? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्ते हैं उन्होंने उस वक़्त अज़ान कही थी। और मेराज के वक़्त मस्जिद अल अक्सा जो है, ठीक है? वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत करवाई, नमाज़ वहाँ पे अदा की। नेक्स्ट हमारे पास है कि हज़रत फ़ातिमा, जिनके बारे में हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था, तो उसके बाद 6 महीने बाद जो है वो आपकी बेटी, सबसे छोटी बेटी जो हैं हज़रत फ़ातिमा, उनका भी इंतकाल हो गया था। अब उनकी उम्र उस वक़्त कितनी थी? 31 साल। और हिजरी ईयर की अगर हम बात करें तो 11 हिजरी में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। और आप
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ینگسٹ ڈاٹر تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اسلامک آفیشیل سیل جو ہے وہ کب سٹارٹ کی۔ یہ آفیشیل سیل جسے مہر بھی کہا جاتا ہے، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خط لکھنا ہوتا تھا تو اس پہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر لگائی جاتی تھی۔ کیونکہ ہم نے پیچھے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، اسلام کی دعوت دی تھی، تو 7 ہجری میں اسی وقت یہ مہر جو تھی وہ تیار کی گئی تھی، فرسٹ محرم کو، اور یہ کس کی بنی تھی؟ سلور کی، چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ نیکسٹ وہ یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ یہ مہر جو تھی وہ کس صحابی کے پاس تھی، تو وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اس سیل پہ لکھا کیا ہوا تھا، تو اس سیل پہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے اسی سیکوینس میں۔ نیکسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک حج کیا تھا، اور کس ہجری میں کیا تھا؟ 10 ہجری میں۔ حج فرض کب ہوا تھا؟ 9 ہجری میں۔ نیکسٹ ہے کہ آپ نے عمرے کتنے کیے تھے؟ تو آپ نے 4 عمرے ادا کیے تھے، اور کس ہجری میں کیے تھے؟ 7 ہجری میں۔ اس کا واقعہ بھی ہم ڈیٹیل میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، جب ہم نے بیعت رضوان، صلح حدیبیہ اور اس کے بارے میں پڑھا، اور پھر آگے دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ مسلمان اب واپس چلے جائیں اور اگلے سال جو ہے وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں۔ تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اور 7 ہجری میں پھر واپس دوبارہ اگلے سال مسلمانوں نے جو ہے وہ عمرہ ادا کیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے چینج آف قبلہ۔ یہ جو قبلہ چینج ہوا تھا یہ کب ہوا تھا؟ 15 شعبان 2 ہجری، دن تھا اس وقت منڈے، اور یہاں پہ نماز ظہر۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، آپ تھوڑا کنفیوز ہوں گے کہ پریویس لیکچر میں تو ہم نے نماز عصر کے بارے میں بات کی تھی، تو اب یہاں پہ نا آپ کے پاس اگر یہ اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آتا ہے تو آپ نے اسٹیٹمنٹ پہ غور کرنا ہے۔ 2 طرح کی وہ اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے۔ پہلے تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ کس نماز کے دوران جو ہے وہ قبلہ چینج کرنے کا حکم ہوا، تو اس وقت مسلمان نماز ادا کر رہے تھے ظہر کی۔ لیکن اگر وہ یہ پوچھیں کہ قبلہ چینج ہونے کے بعد جو پہلی نماز ادا کی تھی وہ کون سی تھی، تو وہ عصر کی نماز تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مسجد نبوی کی کنسٹرکشن، جو کہ 1 ہجری میں سٹارٹ ہوئی۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اسی میں مائگریشن، اسی میں ہجرت جو ہے وہ کی گئی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نماز جمعہ کب فرض ہوئی؟ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا ہجرت کر کے، یعنی 1 ہجری میں، تب جمعہ کی نماز جو ہے وہ فرض ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد سب سے پہلا مکہ کا رہائشی جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ کون تھے؟ ابو سفیان۔ جب ہم نے مختلف بیٹلز پڑھی تھی نا، غزوات، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ابو سفیان غزوہ احد جو ہے اس میں انہوں نے کافروں کی جو ہے آرمی کے سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی تھی، لیکن پھر جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فرسٹ مائگریٹ ٹو مدینہ۔ مدینہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کس نے کی تھی؟ ابو السلام نے کی تھی۔ اور سب سے لاسٹ پہ کون آئے تھے؟ عباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ باقی سارے لوگوں نے ہجرت کر لی تھی، لیکن پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لیکن ان کے بعد سب سے لاسٹ پہ جو ہے وہ حضرت عباس آئے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فرسٹ نان عرب اجمی۔ کوئی اجمی جو عرب سے تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ کون سا تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ تو وہ فروہ بن عمرو تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے فیسٹیول آف دا پروفٹ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے مشابہت رکھتا چہرہ کس صحابی کا تھا؟ تو وہ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسجد قباء جسے اسلام کی پہلی مسجد بھی کہا جاتا ہے، وہ جس جگہ پہ تعمیر کی تھی وہ جگہ کس کی تھی؟ کلثوم بن الحدم، ان سے وہ جگہ جو ہے وہ لی گئی تھی، پھر اس کے اوپر مسجد قباء جو ہے وہ اس کی تعمیر کی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے امین الامت۔ یہ ٹائٹل یاد رکھیے گا کیا ہے؟ امین الامت جو ہے وہ کس کا ٹائٹل تھا، کس صحابی کا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا یہ ٹائٹل تھا۔
اور انہوں نے دمشق جو ہے، دمشق کا علاقہ جو سیریا کا اب کیپٹل بھی ہے، اس کو فتح جو ہے وہ انہوں نے کیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ دا ڈے وین پروفٹ ڈیلیورڈ ہز لاسٹ خطبہ۔ لاسٹ خطبہ کون سا ہے؟ جسے خطبہ حجت الوداع بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 ہجری میں اپنا پہلا اور آخری حج کیا تھا، تو اس میں جو خطبہ دیا تھا نا، تو وہ کس دن دیا تھا، یعنی وہ دن کون سا تھا؟ تو وہ فرائیڈے، جمعہ کا دن تھا۔ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے، اور ان میں سے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟ حبل۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مؤذن اسلام بھی کہا جاتا ہے، پہلے مؤذن ہیں جنہوں نے اذان کہی تھی، تو وہ کس نماز کے لیے انہوں نے پہلی اذان کہی تھی؟ تو فجر کی نماز کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے اذان کہی گئی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ایسی حدیث جو کہ ٹرانسمٹ ہوئی ہے اور اس کے جتنے بھی نریٹرز ہیں نا، وہ کانٹینیو ہیں، کہیں پہ بھی کوئی بھی وقفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، راوی جو ہیں ان کے کانٹینیوٹی ہے اس کی روایت میں، تو وہ حدیث جو ہے وہ متواتر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ متواتر، آپ نے یہ ورڈ اردو میں پڑھا بھی ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بالکل ترتیب سے کانٹینیوسلی جو ہے وہ چیز آپ کے پاس مختلف نریٹرز کے ذریعے پہنچی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی وہ کس نے کھودی تھی؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے ذکر کیا نا، 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، لیکن آپ کی اولاد میں سب سے بڑی اولاد جو تھی وہ کون تھے؟ حضرت قاسم تھے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر نیم ہے، جو کنیت ہے، وہ کیا تھی؟ ابو القاسم۔ The first نماز جنازہ performed by رسول اللہ was that of اسد بن زرار۔ اب کس شخص کی، کس صحابی کی نماز جنازہ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی؟ تو وہ اسد بن زرار تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں پہ کون سی نماز جو ہے وہ فرض کی گئی تھی؟ تہجد کی، لیکن پھر یہ بعد میں حکم دے دیا گیا کہ یہ ایک نفل نماز ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی کی اگر بات کی جائے، یعنی پہلا انسٹیٹیوشن جہاں پہ ایجوکیشن دی گئی تھی، تو وہ مسجد نبوی ہے، کیونکہ مسجد نبوی کا ایک ایریا تھا جسے صفہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے وہ اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کو مختلف جو مسائل سے ریلیٹڈ باتیں تھیں وہ سکھایا کرتے تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کی تعمیر کے لیے خود بھی کام کیا تھا؟ تو وہ مسجد قباء ہے، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اور کون سی مسجد ڈیمالش کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ مسجد زرار، کیونکہ یہ منافقین نے بنائی تھی، اور مسجد زرار جو ہے وہ موجود کہاں پہ تھی؟ کنسٹرکٹ کہاں پہ کی گئی تھی؟ مدینہ میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے مسجد حرام، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے مختلف دروازے ہیں۔ اب یہاں پہ 25 ڈورز مینشن ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کیونکہ اس کی کنسٹرکشن کنٹینیوسلی ہو رہی ہے، کچھ بڑے دروازے ہیں، کچھ چھوٹے دروازے بھی کنسٹرکٹ چکے ہیں، وہ کیے گئے ہیں، تو وہ سم ٹائمز اگر ہم گوگل کریں گے نا، وہ مور دین 200 ڈورز جو ہے وہ مینشن کرتا ہے، لیکن بڑے دروازے اگر دیکھے جائیں تو وہ مین 25 ہی ہیں۔ اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو ڈور ہے، جو دروازہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ باب السلام ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ جب کنکویسٹ آف مکہ ہوا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گروہ تھا، گروپ تھا، آرمی جو تھی، ان کے پاس کس کلر کا جھنڈا تھا؟ وائٹ اینڈ یلو، یہ یاد رکھیے گا۔ فرائیڈے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید الایام، یعنی تمام دنوں کا سردار۔ شب برات جو ہے وہ کب سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ 15th نائٹ آف شعبان۔ شعبان ایک مہینہ ہے نا اسلامک منتھس میں، تو اس کی 15 تاریخ کو جو ہے شب برات منائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو جس اونٹ پہ سوار تھے اس کی جو لگام تھی وہ کس صحابی نے پکڑی تھی؟ اسامہ بن زید بن حارث نے۔
نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کر لیا، ہم نے پڑھا ہے نا کہ تب عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، آج کے دن جو ہے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، اس میں سے 4 مرد تھے اور 2 اس میں خواتین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کو بھی پکڑ لیں، معافی مانگے کہ ہمیں معاف کر دو، تو بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا اور ان کو مار دیا جائے گا۔ تو ان میں سے ایک جو تھا وہ عبد العزیٰ بن قتل تھا، ٹھیک ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کو واقعی پکڑا ہوا تھا اور معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس کو پھر جو ہے وہ حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل 6 لوگ تھے، 4 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوہ صفا، جو ہے جب فتح مکہ ہوا تھا نا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑی پہ چڑھ کے جو ہے وہ لوگوں سے خطاب کیا تھا؟ تو کوہ صفا، یہ صفا کی جو پہاڑی ہے وہاں پہ چڑھ کے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے زینب بنت خزیمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ان کو کس لقب سے جانا جاتا ہے؟ ام المساکین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی نا، تو آپ مختلف صحابہ کرام کو جو ہے وہ لکھوا دیا کرتے تھے، ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے کاتب وحی، وحی لکھنے والے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور وصال کے بعد ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے نا، تو ان کے دور میں ایک شخص تھا جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جسے مسلمہ بن کذاب کہا جاتا ہے۔ جب اس کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی نا، تو اس میں کافی زیادہ جو حفاظ تھے نا، حافظ تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر نے حکم دیا حضرت عثمان کو۔ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق نے۔ اور پھر حکم کس کو دیا گیا تھا؟ حضرت عثمان کو، کیونکہ حضرت عثمان پہلے حافظ تھے۔ 4 خلفاء میں سے جو حافظ تھے نا، وہ حضرت عثمان تھے۔ تو پھر حضرت عثمان نے جو ہے قرآن پاک کو ایک پورے کتاب کی شکل میں جو ہے مطلب کہ اس کو اکٹھا کیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر نے وہ کلیکشن جو ایک کمپائل کی گئی تھی نا قرآن کی، وہ کس کو دی تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب حضرت حفصہ کون تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت حفصہ جو ہے نا، یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی تھی، جن کا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ختیجہ۔ حضرت ختیجہ جو ہیں وہ 10 نبوی میں انتقال ان کا ہوا، مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا، اسی لیے 10 نبوی جو ہے اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ کہاں پہ ان کو دفن کیا گیا؟ اب یہاں پہ دیکھیے گا، وہ آپ کو یہ MCQs بھی دے سکتا ہے کہ حجن کے مقام پہ، لیکن یہ حجن کا مقام جو ہے نا، وہ اب اس کو مرج کر دیا گیا ہے جنت المعلا میں۔ جنت المعلا جو کہ مکہ میں ایک مشہور قبرستان ہے، تو وہ آپ کو اگر MCQs دیتا ہے نا جنت المعلا، تو آپ اس کو ٹک کریں گے۔ اگر جنت المعلا نہیں ہے، اس نے حجن کا نام دیا ہوا ہے، تو آپ پھر اس کو سلیکٹ کریں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام جو تھے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے تھے، اور وہیں پہ جو ہے وہ آپ کو بعد میں دفن کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ 10 نبوی میں انتقال کر گئی تھی۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 65 ایئرس اگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ کون تھی؟ یعنی سب سے آخر میں نکاح جو ہے وہ آپ نے کس کے ساتھ کیے تھے؟ ام میمونہ کے ساتھ کیا تھا۔ اور حضرت خدیجہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ بنو اسد۔ اور مسلمان عورت، پہلی مسلمان عورت جس نے کسی جنگ کے سپہ سالار کے طور پہ جو ہے وہ فرائض سر انجام دیے تھے، تو وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کون سی جنگ لڑی تھی؟ جنگ جمل۔ اور کس کے اگینسٹ لڑی تھی؟ اس پہ بھی بات ہم نے کی تھی، حضرت عائشہ، اور دوسرا گروپ جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ لڑ رہا تھا۔
نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ میکسیمم احادیث جو نریٹ کی ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاس نام آتا ہے حضرت ابو ہریرہ کا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے بعد جو ہیں وہ حضرت عائشہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نریٹ کی ہیں۔ سیکنڈ وائف آف ہولی پروفٹ، اب یہ ایم سی کیوز بہت زیادہ وہ پوچھتا ہے، تو دوسری بیوی جو ہیں وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ زینب بنت جہش، اب یہ کون ہے؟ ان کا پورا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، اور اس پورے واقعے کا ذکر جو ہے وہ اس میں سورہ احزاب میں منشن کیا گیا ہے، جہاں پہ حضرت زید بن حارث کا بھی نام ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت عمر کی کون سی بیٹی تھی جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو وہ کون تھی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجہ، ان کے بارے میں ہم یہ تو پڑھتے آئے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے کس نے قبول کیا تھا؟ حضرت خدیجہ نے، لیکن نماز سب سے پہلے جو ہے وہ کس نے ادا کی تھی؟ تو وہ بھی حضرت خدیجہ نے ہی نماز ادا کی تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت سلمہ، یہ وہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں جو کربلا ٹریجڈی کے وقت پہ موجود تھیں، جب سانحہ کربلا ہوا تھا نا، کربلا کا واقعہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیوی تھی وہ موجود تھی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ام المؤمنین ام حبیبہ، وہ کن کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی۔ ام المؤمنین ام حبیبہ جو ہیں، انہوں نے ابسینیا میں بھی مائگریشن کی تھی اور مدینہ کی طرف بھی مائگریشن کی تھی۔ ابسینیا، مسلمانوں کی 2 ہجرتیں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے ایتھوپیا جو ابھی نام ہے حبشہ، اردو میں ہم اس کو حبشہ کہتے ہیں، پہلی ہجرت بھی اس کی طرف کی، دوسری ہجرت بھی ابسینیا میں کی تھی، تو اس ہجرت میں ام حبیبہ جو ہیں وہ بھی شامل تھیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کس نبی کی اولاد میں سے مطلب کہ وہ بنتی ہیں؟ تو وہ حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حضرت ماریہ قبطیہ، یہ ایک لونڈی تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کو جنم دیا تھا۔ نیکسٹ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، دیکھیں اوپر منشن کیا گیا تھا مقام کوئی اور، اب یہاں پہ جنت المالا، وہاں اس لیے میں نے آپ کو یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ اس مقام کو اب جنت المالا کے ساتھ ہی مرج کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نجاشی واز دا کنگ تھرو وچ پروفٹ میریڈ ٹو ام حبیبہ، اب اس کے پیچھے بھی ایک پوری سٹوری ہے۔ ام حبیبہ جو تھی نا، اگر ان کا واقعہ میں یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کروں کہ کس طرح سے نجاشی بادشاہ نے ان کی شادی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ ام حبیبہ جن کا نام تھا رملہ، ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اور ان کے شوہر کا نام تھا عبید اللہ بن جہش، اور وہ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی تھے۔ اب ان کا نکاح ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اور مسلمان ہوئے یہ دونوں۔ مسلمان جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو تھوڑا خطرہ تھا، کیونکہ یہ جو خاندان تھا نا جہش کا، یہ کافی زیادہ اسٹرانگ تھا، اسی لیے جو رملہ تھی جن کا اب نام ام سلمہ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نا ابسینیا کی طرف مائگریٹ کر جائیں گی، انہوں نے مائگریشن کر لی۔ اب ابسینیا پہنچ کے یعنی حبشہ پہنچ کے حضرت ام سلمہ کے جو شوہر تھے نا عبید اللہ، انہوں نے وہاں پہ جا کے عیسائیت مذہب جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اب عیسائیت مذہب قبول انہوں نے کر لیا، اور اب وہ اپنی بیوی کو بھی انہوں نے مطلب کہ کافی زیادہ فورس کیا کہ تم بھی اسلام کو چھوڑو، عیسائیت کا مذہب جو ہے وہ قبول کرو۔ تو یہ سارا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ پھر آپ اپنے شوہر سے علیحدہ ہوئیں، اور پھر نجاشی بادشاہ نے جو ہے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جو ہے آپ کی شادی ہوئی، بعد میں نکاح ہوا۔ لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے ام المؤمنین جویریہ، ان کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ برہ، اور لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سیلوٹیشن انہوں نے ریسیو کیا۔ لاسٹ پہ آج کا ٹاسک ہم ڈسکس کریں گے سینونیمس اور اینٹونیمس کے لیے۔ فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس گیسٹلی، گیسٹلی کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، خوفناک، ہاریبل، ٹیریفائنگ، اور اس کا اینٹونیم ہے پلیزنٹ۔ سیکنڈ ورڈ ہے گریٹیفائی، گریٹیفائی جیسے گریٹیفیکیشن ورڈ پڑھتے ہیں ہم، خوش کرنا، کسی کو مطمئن کرنا، پلیز
सेटिस्फाई और इसका एंटोनिम है अनसेटिस्फैक्ट्री। थर्ड वर्ड है ग्रैंडाइज। ग्रैंडाइज का मतलब होता है अजीम, बहुत बड़ा। ग्रेट इन साइज एंड स्कोप, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो। एंटोनिम है इसका अनइम्पॉर्टेंट। फोर्थ वर्ड है ग्रेट। ग्रेटिंग वर्ड हमने सुना हुआ ना, शोर करना। जब किसी मेटल को जो है दूसरी मेटल के साथ रगड़ा जाता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको कहते हैं ग्रेटिंग, शोर, मेक अ हार्श नॉइस। और इसका एंटोनिम है मेलोडियस वॉइस। मेलोडियस होती है बहुत पुरसुकून, बहुत प्लेजेंट कोई किस्म की जो है वो आवाज़ होना। लास्ट वर्ड है ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है खौफनाक, कॉजिंग ग्रेट फियर, टेरिफाइंग। और इसका एंटोनिम है प्लेजेंट। ईडियम्स अगर हम देखें, फर्स्ट ईडियम है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नॉट टू स्टिक टू वन थिंग, यानी एक चीज़ पे, एक काम पे कोई स्टिक नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी कोई काम शुरू कर दे कभी कोई। सेकंड है हमारे पास टू ग्रीज वंस पाम, रिश्वत लेना किसी से, किसी का कोई काम करने के लिए। हैंग इन द बैलेंस इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन है आप, यानी कि गैर यकीनी की सूरत हाल में है, कोई समझ नहीं आ रही कि क्या फ़ैसला लें। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है कि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। हैव द अपर हैंड, हैव सुपेरियॉरिटी। लास्ट पे आज हम देखेंगे कि कुछ रिवर्स हैं जिनको ना कलर के अकॉर्डिंग जो है वो नाम दिया गया है। ये एमसीक्यूज में वो पूछता भी है, मेनली येलो रिवर का पूछता है। रेड रिवर जो है वो यूएसए में है, येलो रिवर चाइना में है, वाइट रिवर ये भी यूएसए में है, ब्लैक रिवर जो है वो जमाइका में है। जमाइका का ना वो समटाइम्स कैपिटल भी पूछ लेता है, तो इसका कैपिटल है किंगस्टोन। ब्लू रिवर का जो ये है यूएसए में, ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका में मौजूद है।